बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सवाल और जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ में आपका मेज़बान सैयद हाशिर हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, मैं कौन हूँ और इंसान के वजूद की हकीकत क्या है, इस सीरीज़ की चौथी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहूँगा। पिछले 3 एपिसोड में, जो कि गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, हमने मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मेरी तख्लीक कब हुई और मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या वाक़या पेश होगा, इन 3 उन्वान के साथ हम ऑलरेडी वीडियो ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको देखें ताकि आपको इसके कॉन्टेक्स्ट का अच्छे से आइडिया हो सके। प्रोग्राम को आज बढ़ाते हैं आगे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ। जैसा कि नाजरीन हम वाकिफ है कि हमारे इस्लाम दीन के सबसे बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट यानी जो हमारे अकायद हैं, उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ आफ्टर डेथ। ये ऐसी रियलिटी है जिसको इंसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता और अपनी जिंदगी के तमाम दौरानिए में वो इससे हमेशा वाकिफ रहता है कि उसको एक ऐसी अबदी और ऐसी फॉरएवर एवर लास्टिंग जिंदगी में अपनी आंख खोलनी है जिसका कभी एंड नहीं होगा। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, फिर उसके बाद उसको दुनिया में भेज दिया, फिर उसके बाद उसे मौत दे दी और फिर अब मौत के बाद दोबारा उसको असरनो दोबारा जिंदा करेगा। इस सारी चीज के पीछे में खुदा की जात की क्या हिकमत अमली थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात तो हम शायद नहीं जान सकते, जितना कुरान मजीद ने, जितना अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए से हम तक बात पहुँचाई है, हम उसी को जान सकते हैं। और उससे जो बातें वाज़ेह होती हैं उसमें बुनियादी बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि एक जन्नत बसाई जाए, यानी एक ऐसी दुनिया बसाई जाए जिसमें एक मखलूक तख्लीक की जाए जो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहे। अब जो उसमें मखलूक हमेशा हमेशा के लिए रहे, उसके लिए एक तरीक़ा अल्लाह ताला ने इख्तियार किया। वो तरीक़ा ये था कि उनको आज़माइश में से गुजारा जाएगा। आज़माइश में या इम्तहान में से जो लोग गुज़रने के बाद उस इम्तहान में पूरा उतरेंगे या कामयाब होंगे, वो तो उस जन्नत के मुस्तहिक ठहरेंगे, और जो कामयाब नहीं होंगे उनको फिर सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा इख्तियार किया। गोया कि अल्लाह ताला का मकसद यही था कि एक ऐसी दुनिया तख्लीक की जाए जिसमें ऐसी मखलूक बनाई जाए जो अबदी तौर पर ज़िंदा रहे। तो बज़ाहिर तो जो बात हमें मालूम होती है वो इतनी ही मालूम होती है। अगर कुछ आप तफसील जानना चाहेंगे तो मैं अपने इल्म की हद तक उसको मज़ीद वाज़ेह कर सकूँगा। सर, इस बात को बयान कीजिए कि खुदा की ज़ात अगर इंसान का इंतखाब जन्नत के लिए करना चाहता था तो क्या ये एक बार तख्लीक करके ये मामला नहीं हल किया जा सकता था? इसके लिए बार बार इंसान को इन तमाम मराहिल से गुजारने की क्या ज़रूरत थी? यानी जो आपकी बात है वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगर ये काम करना था तो वो ये भी कर सकते थे कि एक जन्नत तख्लीक कर दी जाती और उसमें इंसानों को, कुछ मुंतखब इंसानों को जिनको अल्लाह ताला समझते थे कि उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उनको तख्लीक करके वहाँ रख देते या वहाँ भेज देते। तो इसमें ज़ाहिर है कि इसमें 2-3 चीज़ों का हमें इदराक करना चाहिए इस सवाल का जवाब सुनने से पहले। 2-3 बातों जिनका इदराक करना चाहिए वो ये है कि हम जो भी हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे जहन की, हमारा जो इल्म है उसकी कुछ महदूदियतें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। उनके साथ हम थोड़ी ही बात समझ सकते हैं और उतनी ही बात कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला के पैगंबर ने, अल्लाह ताला ने हमें बताई है। उस बात का जो एक मफ़हूम है वो यही है कि परवरदिगार असल में एक ख़ास प्रोसेस को इख्तियार करना चाहते हैं, यानी इस्तेहकाक की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसानों को वो जन्नत देना चाहते हैं, बिला इस्तेहकाक नहीं देना चाहते। यानी ऐसा होता, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं उस मिसाल को अगर ले लिया जाए तो ऐसा होता तो जिन लोगों को भी वो जन्नत मिलती वो बिला इस्तेहकाक मिलती, वो उसका हक ना रखते होते, बग़ैर इस्तेहकाक के, बग़ैर हक के उनको वहाँ भेज दिया जाता। लेकिन परवरदिगार ने अपनी हिकमत और अपनी मशीयत के पेश नज़र ये फ़ैसला किया कि ऐसे लोगों को वहाँ भेजा जाए कि जो इस्तेहकाक रखते हों, जो प्रूव करें, जो इस बात को साबित करें कि हम हैं वो लोग जो उस जन्नत में रहने की अहलियत रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने प्रोसेस इख्तियार किया। ज़ाहिर है कि इस्तेहकाक को
اچیو کرنے کے لیے، استحقاق کو طے کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے، تو پھر تو ایک امتحان میں سے گزارنا پڑے گا۔ یعنی جب بھی ہم اس دنیا کے اندر بھی کسی شخص کو کسی عہدے کا، کسی پوزیشن کا، اسی طرح کسی بڑے انعام کا مستحق قرار دیتے ہیں تو اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، ایک مرحلے میں سے گزارتے ہیں، کچھ امتحانات میں سے گزارتے ہیں، پھر اس کو وہ پوزیشن دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اصل میں اسی بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ وہی لوگ اس میں جائیں جو اس کا حق رکھتے ہوں، اور جو اس کا حق نہیں رکھتے ان کو اس میں داخل نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک سر۔ چونکہ آپ نے امتحان کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے تو میں یہاں سے یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ سر اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا نالج جو ہے وہ انفینٹ ہے، اس کو آج آنے والے کا، کل گزر جانے والے کا، اور جو اب سے ہوگا اس سب کے بارے میں معلوم ہے، زمین اور آسمان کے وہ راز جانتا ہے۔ تو اگر امتحان یا آزمائش انسان کی مقصود تھی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کو بہتر پتا تھا کہ کون سا انسان ہے جو اس آزمائش کو پار کرے گا، کون سا انسان ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ تو پھر اس ساری اسکیم کو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اور ساتھ اس کی یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع و ریز قدرت کو سوال اٹھانے کے لیے یا آبجیکٹ کرنے کی بھی انسان کی حیثیت نہیں تھی۔ جن لوگوں کے بارے میں اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ کامیاب ہوں گے ان کو جنت میں، اور جن نے ناکام ہونا تھا ان کو دوزخ میں ڈال کر اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اتمام حجت کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ظاہر ہے کہ استحقاق ثابت کرنا ہے، اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ استحقاق کے بارے میں پروردگار کو تو معلوم ہے۔ یعنی انسان جو کچھ کرے گا، اپنے ارادے سے جو معاملات انجام دے گا، پروردگار اس کو پہلے سے جانتا ہے اپنے علیم ہونے کی وجہ سے۔ تو چونکہ وہ جانتا ہے تو اس لیے وہ اس بات سے واقف ہو سکتا تھا پہلے ہی کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ کام کریں گے اور یہ مستحق ٹھہریں گے جنت کے، اور فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے یا ناکامیاب ہوں گے اور وہ جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو پروردگار یہ بات واقعتاً پہلے ہی جانتے تھے، مگر انہوں نے کس مقصد سے یہ کیا؟ اس مقصد سے یہ کیا، ایک تو وہی استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ ہر طرف استحقاق ثابت ہو جائے، یعنی وہ استحقاق دیگر مخلوقات پر بھی ثابت ہو جائے، مثال کے طور پر فرشتوں پر ثابت ہو جائے، وہ جنوں پر ثابت ہو جائے، اور باقی انسانوں پر ثابت ہو جائے۔ یعنی وہ لوگ جن کو جہنم میں بھیجا گیا ہے وہ کوئی جرح نہ کر سکیں، وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں، پورا جسٹس، پورا عدل بالکل جیسا کہ وہ ہے منصہ شہود پر پوری طریقے سے موجود ہو۔ تو اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو پورے طریقے سے واضح کر دیا جائے، اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان کے پاس، یعنی وہ انسان جو عدالت کے موقع پر موجود ہوں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو ان بنیادوں پر پاس ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور اس بنا پر یہ جنت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ تو یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ کی جائے تو بات ایک طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ یعنی پروردگار کو معلوم ہوتا ہے، ہر طریقے سے معلوم۔ اس کو آپ ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جج کو یہ معلوم ہوتا ہے جو کیس کی پوری سٹڈی کرنے کے بعد کہ اس میں مجرم یہ ہے اور اس میں بری ہونے والا شخص یہ ہے، لیکن جب تک شواہد پوری طریقے سے موجود نہیں ہو جاتے وہ اس کیس کو اناؤنس نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ بتائے گا تو وہ اتمام حجت نہیں ہو سکے گا، وہ دلیل نہیں بن سکے گا۔ اسی طریقے سے یعنی جو معترض ہے یا جس کے خلاف سزا ہوئی ہے یا جس کو سزا ہوئی ہے، وہ یہ کہے گا کہ کیا دلیل ہے جس کی بنیاد پر مجھے سزا دی گئی، اور جس کو انعام دیا گیا ہے یا بری کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کہے گا کہ مجھ کو بری کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کوئی نتیجہ اس کے نتیجے میں نہیں نکل سکے گا۔ تو لہٰذا جو بھی عدالت کا نظام قائم ہوتا ہے اس میں یہ حجت تمام کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بات اس طریقے سے پوری طرح واضح نہیں ہو پاتی۔ چلیے سر، اس کے پیچھے جو پرنسپل تھا وہ تو سمجھ آ گیا کہ ایک تو خدا کی ذات کو انسان کا امتحان لینا مقصود تھا، اور دوسرا یہ کہ ایک فیئر ٹرائل کیا جائے جس پہ نہ صرف یہ کہ بقیہ رہنے والے انسان کو بلکہ باقی بھی جو تمام مخلوقات ہیں ان میں یہ واضح کر دیا جائے کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اب یہ بتائیے، اصل سوال جو ہمارا یہ ہے کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا عمل ہوگا کب؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا پروردگار نے جواب نہیں دیا، یعنی اس کے بارے میں متعین نہیں کیا
کہ فلاں موقع آئے گا یا اتنے سال بیت جائیں گے، اتنے زمانے بیت جائیں گے اور اس کے بعد قیامت کا واقعہ ہوگا۔ قیامت وہ موقع ہے جب یہ واقعہ ہونا ہے۔ قیامت وہ موقع ہے یا حشر نشر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موقع ہے جس پر تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے کب ہونا ہے، کوئی متعین پیش گوئی پروردگار کی طرف سے یا اللہ کے انبیاء کی طرف سے نہیں دی گئی، بلکہ کچھ نشانیاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے بعض نشانیاں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ختم نبوت بذات خود ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام اس دنیا تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا وہ اپنی کامل شکل میں قرآن مجید کی صورت میں انسانوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ہر طریقے سے اتمام حجت ہو گیا ہے اس قوم پر جس تک یہ کتاب پہنچی ہے، اور ان کے ذریعے سے باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض اور نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے بعض محسوس کیا جا سکتا ہے یا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پوری ہو گئی ہیں اور بعض شاید پوری ہونے والی ہیں۔ بہرحال متعین طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، طے شدہ طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وقت کب آئے گا، 1000 سال بعد آئے گا، 200 سال بعد آئے گا، ابھی آ جائے گا، اسی لمحے جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت آ جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ خدا نے اس معاملے کو ہم سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ سر، سائنس کی بے شمار ڈسکوریز اور آرکیولوجسٹ کی بے شمار اب تک کی ریسرچ کے مطابق ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ کروڑوں سال پہلے بھی، لاکھوں سال پہلے بھی جو انسان موجود تھے، ٹھیک ہے، ان کے بقیاجات کو یا ان کی ریمیننگز کو جب دوبارہ سے انہوں نے نکالا تو ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ ان لوگ کے جسم کو یا ان کی ریمیننگز کو پریزرو کیا گیا تھا۔ باوجود اس کے بھی کہ ایڈوانس ٹیکنیک کے باوجود بھی جب ان کے ریمیننگز کو یا ان کے بقیہ جات کو نکالا گیا یا دریافت کیا گیا تو بالکل وہ کنکال کی شکل میں یا بالکل وہ ختم ہوئے مادی کی صورت میں، ہڈیوں کا جو بھوسا تھا وہ پایا گیا۔ تو مذہبی طور پر تو ہم لوگ اس چیز پہ بلیف رکھتے ہیں یا ہماری بلیف سسٹم کا پارٹ ہے کہ انسان جب مر جائے گا، جب ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سرنو اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا یا کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن عقلی طور پر انسان اس چیز کو نہیں تسلیم کر سکتا کہ کیا انسان دوبارہ اسی حالت میں زندہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ بالکل مر کے فنا ہو جائے، اور وہ بھی کئی ارب سال کے بعد۔ اس کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب پروردگار عالم نے خود دے دیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ دوسری تخلیق بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا پہلی تخلیق بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اس کو دنیا کی مختلف تخلیقات پر محمول کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک دفعہ گاڑی بنا لی گئی تو اس کے بعد دوسری دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوگا یا پہلی دفعہ زیادہ مشکل ہوگا؟ جہاز بنا لیا گیا تو پہلی دفعہ جہاز بنانا زیادہ مشکل تھا یا اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا زیادہ مشکل تھا؟ تو انسان اس بات کو جانتا ہے، کوئی بھی تخلیق جب کی جاتی ہے تو اس کا پہلا مرحلہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسرے مرحلے کے مقابلے میں۔ ہم انسانوں کی سطح پر سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تم یہ استدلال کرتے ہو یہ کیسے ہو جائے گا تو اپنے وجود کو دیکھ لو۔ یعنی اگر ہم نے تم لوگوں کو ایک مرتبہ تخلیق کر لیا ہے تو کیا دوسری مرتبہ تخلیق نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ استدلال یہ بتاتا ہے کہ اگر پہلی تخلیق مشکل نہیں ہے، پہلی تخلیق ممکن ہے، تو دوسری تخلیق تو بہت آسان ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں۔ پہلی تخلیق کیا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، مثال کے طور پر پانی کا ایک قطرہ تھا، یا پانی کے قطرے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر سے یا مٹی کے کچھ اجزاء کے اندر سے یا زمین کے کچھ اجزاء کے اندر سے جیتی جاگتی شخصیت جو ارادہ رکھتی ہے، جس کے اندر فطرت پائی جاتی ہے، جو شعور رکھتی ہے، جو ایک یونیک مخلوق ہے اس دنیا کے اندر، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تخلیق ہو جانا اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو پھر دوسرا بھی عین ممکن ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہر لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کو درست ماننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور میرا خیال سے یہ ایک بڑا وسیع اور بڑا ایکسٹینٹیو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم غیر مذہب جو لوگ ہیں اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کی بھی بہت زیادہ اعتراضات آتے ہیں کہ کچھ مذہب کے یہ عقائد بھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ تو کیا جائے گا، یعنی اس کو ریزریکٹ کیا جائے گا، لیکن ایک ڈفرینٹ فارم میں، جو کہ انسان کی غالباً وہ کسی جانور کی شکل میں ہوگا یا کسی اور مخلوق کے طریقے سے وہ اٹھے گا۔ خیر بقیہ سوالات کو سر میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ ابھی میں دوبارہ موضوع کی طرف واپس آتا ہوں جس میں آج ہمارا یہی عنوان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جب انسان کو زندہ کرے گا تب کیا معاملہ ہوگا۔ اس میں سر ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا بلیف، اور بلکہ میں بلیف نہیں ایک ریزرویشن کہوں گا جو عام طور پہ لوگوں کی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ خدا کی ذات مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یا کسی وجہ سے یہ نہ ہوا یا یہ عمل نہ دہرایا گیا یا یہ نہ کیا گیا تو انسان کی تو پھر تمام تر زندگی رائگاں ہے، ضائع ہے، وہ تو کسی مشن کا حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی جدید سوال آپ نے کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ آتا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ کیا فائدہ ہوا ایسی زندگی کا کہ جس کو ہم نے اختیار کر لیا، یعنی ہم کیوں؟ تو اس میں جو بڑی سادہ بات ہے وہ سادہ بات یہ ہے کہ یا تو ان کو بڑے مشکل مراحل میں سے گزرنا پڑے، تو پھر تو اس بات کو ایک پہلو سے کہا جا سکتا ہے، میں پہلی بات کہہ رہا ہوں، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ کیا اسلام کو اختیار کر کے، خدا کو مان کے، آخرت کو مان کے، یا اس بات پر یقین رکھ کے کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، کن تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو؟ انسان تمام زندگی بہترین طریقے سے گزارتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ان معاملات میں جو اس کی زندگی کے جائز معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی کچھ پابندیاں لگی ہیں، تو کیا انسان اپنی زندگی میں دوسری پابندیاں نہیں لگاتا؟ ریاست جو پابندیاں لگاتی ہے کہ روڈ کے اس طرف چلنا ہے، روڈ کے اس طرف نہیں چلنا، اس پابندی کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار پابندیاں لگاتی ہیں ہمسائے کے گھر کے معاملات میں، یہ اپنے چیزیں دیکھنی ہیں، یہ نہیں دیکھنی، راہ چلتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی پابندیاں قانون لگاتا ہے، ریاست لگاتی ہے، تو وہ پابندیاں ہماری آزادی کو روکتی ہیں۔ تو اگر پروردگار نے اسی نوعیت کی کچھ پابندیاں جو فطری ہیں پابندیاں، اور ایسی پابندیاں ہیں جن کو انسان خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے، وہ پابندیاں اگر پروردگار نے کچھ لگائی ہیں اور خود انسان کی فلاح کے لیے لگائی ہیں، اسی طرح جیسے کوئی ریاست، کوئی نظام، کوئی گھر کا ایک سسٹم اپنی بقا کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے انسانوں پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے اور اس کا فائدہ انسان کو یا اس کی آئندہ نسلوں کو ہوتا ہے، تو اس لیے پابندیوں کو تو بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ باقی رہ گئی زندگی کا جو معاملہ، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ آخرت کو ماننے کے نتیجے میں انسان اس سے محروم ہو جائے گا؟ قطعاً کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ محض ایک وہمہ ہے، محض ایک خیال ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان تو بہترین زندگی گزارتا ہے، آخرت کو ماننے والا بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے اور آخرت کو نہ ماننے والا بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اس میں دوسرا پہلو ایک بڑا اہم ہے جو زیادہ ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں مثلاً فلاں جگہ پر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تفریح کی غرض سے، یا کوئی اور چیز کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے بڑے مسئلے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ایک خبر آتی ہے افواہ کی نوعیت کی، ایک خبر یہ آتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہاں بم ہو۔ اس میں دونوں امکانات ہو سکتے ہیں نا، کہ ہو سکتا ہے بم ہو سکتا ہے بم نہ ہو۔ بعض اوقات اس طرح کی خبریں صحیح ثابت ہوتی ہیں اور بعض اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی خبر آپ کو آئے اور آپ اس دن میچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، تو آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے سر۔ حالانکہ اس میں دونوں آپشن موجود ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ دھماکہ نہ ہو، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 90% یہ آپشن ہو۔ چلیے میں ایک اور طریقے سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ 5% یہ چانس ہے کہ وہاں پر دھماکہ ہوگا اور 95% یہ چانس ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو کیا کریں گے آپ؟ سر بالکل نہیں جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا حساس ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے، یعنی وہ ذرا سی اس کو یہ خبر ملی کہ
یہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ اس میں محتاط ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ فلاں شخص کو فلو ہوا ہے، فلاں شخص کو زکام ہوا ہے، نزلہ ہوا ہے، تو ہم اپنے منہ کے اوپر ماسک لگا لیتے ہیں یا اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو انسان کرتا ہے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کس طرف کرتا ہے؟ یعنی چاہے امکان 1% بھی ہو تب بھی وہ اس رسک میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تو ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد یہ واقعہ نہ ہوا تو یہ پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، کچھ سچے لوگوں نے، کچھ متعین لوگوں نے، کچھ واضح لوگوں نے، اور اسی طرح کچھ متعین کتابوں نے یہ بات مسلسل بیان کی ہے کہ یہ ہونا ہے، اور ایک انسانوں کی جماعت مستقل طور پر جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے مسلسل اس بات کی منادی کر رہی ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ واقعہ ہونا ہے، یہ واقعہ ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا واقعہ تو پھر تو وہ گئے نا، یعنی اگر انہوں نے اس کے مطابق معاملہ نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کریں گے، لیکن انسان اس دنیا میں تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ ایسا نہ بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ ایک اچھی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اگر ہو گیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک سر، بڑی اچھی مثال سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں سر آپ کی بات کرنے کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک بڑا اہم اور امپورٹنٹ سوال آیا، بلکہ میں ہماری کچھ پرانی ویڈیوز میں بھی ریکال کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ خدا نے جب یہ گرینڈ اسکیم کی اور انسان کو ساری کی ساری انسانیت کو ایک ہی بار تخلیق کیا اور اس وقت اس سے عہد لیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ سر ممکن ہی نہیں ہے کہ اربوں انسانوں کو یہ واقعہ کسی کو بھی یاد نہ ہو۔ تو آپ نے یہ بیان کیا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سے اس چیز کو فراموش کر دیا یا ختم کر دیا۔ تو سوال سر سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت کا وقت ہوگا، اور جس وقت ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ذکر کر چکا ہے اور حدیث میں بھی آ چکا ہے کہ شدید زلزلے آئیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین پھٹ جائے گی اور ایک ہولناکی کا منظر ہوگا۔ تو اس میں خدا کی ذات کی کیا حکمت عملی تھی کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو احساس ہی نہیں ہوا، اور جب اس کو ختم ہوگا یا ختم ہونے کے وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو ہر ایک شخص جو کبھی گزرا اور جس نے کبھی آنا ہے وہ تمام اس ہولناکی کے منظر کو وٹنس کرے گا جس ٹائم پر یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اس میں خدا کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی اس میں تھوڑی سی ترتیب کو درست کر لینا چاہیے، یا بات کی جو صحت ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کن لوگوں پر واقع ہوگی؟ قیامت ان لوگوں پر واقع ہوگی، یعنی زلزلوں کا آنا اور اس طوفانوں کا آنا اور اس طرح پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دینا اور اس کے بعد جو بھی انسان موجود ہیں ان کا تباہ ہو جانا، یہ قیامت کن لوگوں پر واقع ہوگی؟ یہ ان لوگوں پر واقع ہوگی جو اس وقت زندہ ہوں گے، یعنی جو اس وقت مثال کے طور پر 1 ارب انسان یا 5 ارب انسان یا 10 ارب انسان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہوں گے، زندہ ہوں گے، ان پر قیامت ہوگی۔ جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، ان کے اوپر قیامت نہیں واقع ہوگی۔ اور یہ قیامت کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئی، اس سے پہلے بھی بے شمار مرتبہ قیامت چھوٹی سطح پر آتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، ایک طرح سے پوری انسانیت ہی تھی جو ان کے ساتھ موجود تھی، یعنی ان کی اولاد کی صورت میں یا ان کی آگے نسلوں کی صورت میں۔ تو جو اس وقت موجود تھی ان سب کے سب کو سوائے چند لوگوں کو بچا کر سب کے سب لوگوں پر قیامت آ گئی۔ اسی طرح قوم عاد کے ساتھ بھی ہوا ہے، قوم ہود کے ساتھ بھی ہوا ہے، خاص قوموں کے اندر کہ پوری کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کبھی زلزلے کے ذریعے سے، کبھی آسمانی طوفان کے ذریعے سے، کبھی اور طریقوں سے۔ تو قیامت کی اس نوعیت کی چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ کشمیر میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، دنیا میں اور بھی بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، یہ سونامی آیا ہے جس میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ جو مختلف موقع یہ قیامت ہی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ۔ تو قیامت کا واقعہ ہوگا جس میں اصل میں ہونا یہ ہے کہ جو موجود لوگ ہیں ان کو بیک وقت مار دیا جانا ہے،
یعنی بیک وقت سب لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے، مارنا ہے، ان پر موت واقع کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طریقہ اختیار کریں گے کہ سب لوگوں کو مختلف طریقوں سے ایک ہی وقت میں گویا کہ مار دیا جائے گا یا موت کی نیند سلا دیا جائے گا جو اس وقت موجود ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی ایک طرح سے پوری انسانیت پر ایک دفعہ موت طاری ہو جائے گی، تمام انسان مر جائیں گے، کوئی انسان بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اصل میں وہ دوسرا واقعہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام لوگ، یعنی جن پر قیامت واقع ہوئی ہے وہ بھی، اور جن پر ان سے پہلے موت واقع ہوئی ہے وہ بھی، اور جو ان سے پہلے دنیا سے گئے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے دوبارہ سے از سر نو اٹھیں گے، ایک ہی وقت میں اٹھیں گے۔ گویا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تمام انسانوں کو اکٹھے تخلیق کیا تھا، اسی طرح اس دنیا کے اندر تمام انسان اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور پروردگار کے حضور میں جمع ہوں گے۔ سر بلکہ یہ اچھا ہو گیا ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بڑی میرے خیال سے بڑی مسکنسیپشن ہے۔ اس میں لوگوں کا یہی ماننا اور سمجھنا ہے کہ قیامت کا جو واقعہ ہے وہ گزرے ہوئے انسانوں پر بھی جو ہے وہ واقعہ ہوگا اور سب اس کو بیک وقت وٹنس کریں گے۔ سر اپنے اگلے سوال کی طرف میں بڑھوں گا، وہ یہ ہے، یہ وضاحت کریں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا تو کیا یہ اسی مادے سے پیدا کرے گا جس سے انسان کو ایک بار تخلیق کر کے اس نے دنیا میں بھیج دیا تھا؟ یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہی مادے سے کیا مراد ہے؟ وہی مادہ اصل میں کیا چیز ہے کہ ہمارے جو جسم کے اجزاء ہیں وہ در حقیقت کیا ہے؟ اس میں کچھ کیلشیم ہے، اس میں کچھ فاسفورس ہے، اس میں کچھ پروٹین ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ مختلف نام آپ لے سکتے ہیں جو ہماری باڈی کے مختلف اجزاء ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اصل میں زمین کے اجزاء ہیں۔ یعنی وہی فاسفورس میرے اندر پایا جاتا ہے، وہی فاسفورس آپ کی ہڈیوں میں پایا جاتا ہے، وہی بلڈ کے جو مختلف اجزاء ہیں جو میرے بلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں وہی آپ کے بلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، جن چیزوں سے آپ کا وجود بنا ہے انہی چیزوں سے میرا وجود بنا ہے، اور باقی انسانوں کا بھی اسی چیز سے یا انہی چیزوں سے وجود بنا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام کیمیکلز یا تمام جو اجزاء ہیں وہ کہیں سے بھی جمع ہوں، انہی کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے اوریجنل بھی ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے کہ عین وہی فاسفورس کا ٹکڑا جو میری باڈی میں سے جڑا ہوا تھا وہی دوبارہ آئے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ میری باڈی ہوگی۔ یہاں ایک بات کو اور سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ جسم اس دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے دیا ہے۔ یعنی یہ جسم 60 70 80 سال تک گزار کے اس کے اندر ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ 50 سال 40 45 سال کے بعد آہستہ آہستہ ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ بالکل ضعیف ہو جاتا ہے۔ یہ جو باڈی ہے یہ وہ باڈی نہیں ہے جو اس وقت ہمیں دستیاب ہے یا ہمیں میسر ہے، یہ وہ باڈی نہیں ہے کہ جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں سال تک زندہ رہ سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی باڈی جس میں ہمارے وجود کو داخل کرنا ہے یا ہماری شخصیت کو داخل کرنا ہے تو وہ ایسا ہی جسم ہونا چاہیے جو ابدی زندگی کے لیے کام کر سکے۔ چاہے وہ جنت میں کوئی انسان جائے یا جہنم میں جائے، تو دونوں جگہ پر چونکہ اس نے ابدی طور پر زندہ رہنا ہے، لہٰذا ایسا ہی جسم ہونا چاہیے، ایسی ہی باڈی ہونی چاہیے کہ جو ان تمام صورتحال کے اندر وہ سروائیو کر سکے، وہ لے کر آگے انسان کو چل سکے۔ تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ اس کی کوئی اور نوعیت ہو، اس کی کوئی اور شکل ہو، لیکن بہرحال جو انسان بھی اٹھیں گے وہ اسی دنیا کے اندر اٹھیں گے اور اسی طریقے سے اٹھیں گے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دنیا کی مٹی سے جس کے اندر وہ مل گئے تھے اس زمین کے اندر، وہیں سے وہ دوبارہ ایک طریقے سے جنم لیں گے۔ اچھا سر، اس کے اندر ایک بڑا کامن قسم کا تصور لوگوں کے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو ویژولائز کروں کہ میں روز محشر کو خدا کی حضور موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا احتساب یا میرا اس وقت حساب چل رہا ہے یا میری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، تو چونکہ ہم نے خود کو دیکھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم اپنے فیس کو یا اپنے پورے اٹائر کو وہی ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں
जो हम आज की दुनिया में अपने आप को देखते हैं। और साथ ये भी कहा जाता है कि उस वक्त हमारे आबा अजदाद, हमारे वालिदैन, हमारे सिबलिंग्स वो भी वहाँ मौजूद होंगे और इंसान उनको देख तो रहा होगा और पहचानता भी होगा कि ये मेरा वालिद है या ये मेरी वालिदा है। तो ये वजाहत कीजिए कि क्या इंसान जब दोबारा पैदा किया जाएगा तो उसी शक्ल सूरत में पैदा किया जाएगा जिसमें वो दुनिया में रहा है? ये कोई मुतय्यन तौर पर बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन बाज़ रिवायात से, बाज़ इशारात से ये कहा जा सकता है कि उसी शक्ल सूरत पर पैदा किया जाएगा जिस पर वो पहले से मौजूद था, ताकि लोग उसको पहचान भी सकें, वो ख़ुद भी अपने आप को पहचान सके। इसमें परवरदिगार के लिए कोई मसला नहीं है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐन ब ऐन वही साख्त या वही शक्ल देगा, लेकिन बहरहाल वो शक्ल दे तो देगा, लेकिन ज़ाहिर है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इंसानों को मुख्तलिफ़ सूरतों पर पैदा करता है, जिसमें बाज़ इंसान माजूर भी होते हैं, बाज़ करीहुल मंज़र भी होते हैं, बाज़ लोगों को अल्लाह ताला अच्छी शक्ल सूरत देते हैं और बाज़ को ज़रा कमतर देते हैं उनके मुकाबले में। लेकिन ज़ाहिर है कि जन्नत में जिन लोगों को भेजा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, उनको हुस्न की नेमत से भी नवाजा जाएगा, खूबसूरती की नेमत से भी नवाजा जाएगा। तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि जिस्मानी लिहाज से शक्लों में कोई तब्दीली हो, खूबसूरती में कोई तब्दीली हो और इस तरह की जो बॉडी की दीगर ज़रूरतें हैं उसमें कोई तब्दीली हो, ये ऐन मुमकिन है। लेकिन हम यही तसव्वुर कर सकते हैं, जितनी भी मालूमात हैं हमारे पास उनकी बिना पर हम यही ख्याल कर सकते हैं कि असल में हमारी ही शक्लें होंगी जिनकी बुनियाद पर हमें उठाया जाएगा। बाद में हो सकता है कि अल्लाह ताला इन अशकाल को या इन चेहरों को तब्दील कर दे या उनमें कोई तगय्युर पैदा कर दे। अच्छा सर, ये बयान कीजिएगा कि जो मैदान महशर है, यानी जब रोज़े जज़ा वाले दिन वो अल्लाह ताला उसको जमाएगा या वो मैदान लगेगा, तो क्या वो ज़मीन में लगेगा या क्या वो आसमान में लगेगा? क्योंकि हमें ये मालूम है अभी अपने इल्म के मुताबिक कि अल्लाह ताला जो है वो 7वें आसमान पे बर्जमान है। तो क्या उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होगी जब मैदान यहाँ पर लगेगा? इसकी वज़ाहत कीजिएगा बराए मेहरबानी। बज़ाहिर तो यही लगता है, जो भी कुरान मजीद के इशारात हैं और अहादीस के इशारात हैं उनसे तो यही मालूम होता है कि इसी ज़मीन पर मैदान हशर लगेगा, यहीं से लोग दोबारा उठाए जाएंगे और इसी के अंदर वो पूरी अदालत लगेगी। परवरदिगार भी इसी दुनिया में, इसी ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होंगे और उसमें जब बयान किया जाता है कि ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, तो एक तरह से पूरी मसत्ता बिल्कुल साफ मैदान की तरह सीधी ज़मीन होगी जिस पर एक मैदान लगा हुआ होगा और पूरी इंसानियत, हमेशा से जो लोग मौजूद रहे हैं और अब आइंदा भी आएंगे, वो सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तो बज़ाहिर तो इसी का इम्कान है कि इसी दुनिया में ये सारा मामला होगा। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट के ऊपर हमारी रहनुमाई की। एक पूरे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक पे जो इंसान के वजूद और उसकी हकीकत से मुतल्लिक है। इस सीरीज़ में ये हमारी चौथी वीडियो है और नाज़रीन, चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हो गया है, सवालात इसमें बहुत ज़्यादा हैं और इसी सीक्वेंस में हमने पूरी कोशिश की है कि एक ऑर्डर में इंसान की तख्लीक से लेकर उसके बाद उसकी मौत तक और मौत के बाद उसके साथ पेश आने वाला अहवाल कि उसके साथ क्या होगा या क्या उसकी फेट होगी, उसको हमने डिस्कस किया। सवालात अभी आगे भी हैं, यानी उस पूरे प्रोसेस के हैं जब इंसान की अकाउंटेबिलिटी या उसकी सज़ा और जज़ा का मामला खुदा के हजूर होगा और सज़ा और जज़ा के बाद वो कहाँ रहेगा, उसका एटर्नल अबॉर्ड क्या होगा, क्या उसके बाद दोबारा कोई आजमाइश का सिलसिला होगा या उसके बाद क्या होगा, वो खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। ये तमाम सवालात हैं, हम इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट एपिसोड में इनको लाजमी डिस्कस करेंगे। अपने मेज़बान सैयद हाशिर हसन को इजाज़त दीजिए और हमें लाजमी अपने फीडबैक से इनलाइटन कीजिए, हमें प्रोग्राम में बहुत मदद हासिल होती है। अल्लाह हाफ़िज़।